बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के प्रोग्राम में, जहां पर आज बाकायदा से जो अल-खिदमत फाउंडेशन का जो है वो मरकज़ी दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जिसमें मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के अलावा साफ़ी शख्सियात के अलावा ब्रिगेडियर मदद साहब और DPO के जो नुमाइंदगान भी यहाँ पर जो है वो तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ पर इससे महफ़िल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल-खिदमत फाउंडेशन जहाँ पर भी हो अपनी खिदमत का जो है वो सिलसिला जारी रखते हैं। और आज भी जो है वो इस अल-खिदमत फाउंडेशन के प्रोग्राम में जो है वो यहाँ पर माज़ूरों को जो है वो व्हील चेयर्स भी तकसीम की जाएंगी। तो आइए चलते हैं, आपको प्रोग्राम की तरफ लिए चलते हैं और प्रोग्राम दिखाते हैं। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक्तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। ये इंसान घाटी नहीं चढ़ता, और तुम्हें क्या खबर कि वो घाटी क्या है। वो घाटी गुलामों को आज़ाद कराना है, या कहत के दिनों में खाना खिलाना है अपने रिश्तेदार यतीम को या खाक आलूद मिस्कीन को। और फिर ये कि इंसान उन लोगों में शामिल हो जाए जो ईमान लाने वाले हैं और मुआशरे में एक दूसरे को सब्र और एक दूसरे से हमदर्दी की ताकीद करने वाले हों। यही लोग हैं आमाल नामा जिनके दाएं हाथ में होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें अपने दीन का फ़हम अता किया और फिर इस दीन की रोशनी में इंसानियत की खिदमत का रास्ता दिखाया। जिसने अल-खिदमत फाउंडेशन को ये तौफीक दी कि वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ महाज़ों पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसकी बंदों की खिदमत में कोशां हो गई है। और दुरूद व सलाम के सारे नजराने हादिये अकबर मुस्लिह आज़म अपने आका मौला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए, जो कुरान मुबीन लेकर नाज़िल हुए और इस ज़मीन पर अल्लाह के बंदे अपने अल्लाह से वाकिफ़ हुए। इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इनकलाब रूनुमा हुआ, और आज 1400 साल गुजरने के बाद वो रोशनी उसी तरह दिलों को खींच रही है, आँखों को रोशन कर रही है। और उसके बाद मैं आप तमाम भाइयों, तमाम दोस्तों को आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। ये बज़ाहिर तो एक दफ्तर के इफ्तिताह की तकरीब है, लेकिन ये दफ्तर है क्या? ये कोई मकान नहीं है, ये किसी जगह का नाम नहीं है। अल-खिदमत फाउंडेशन एक ख्वाब का नाम है, एक मकसद का नाम है, एक मंसूबे का नाम है। ये ख्वाब है कि इस मुल्क में कोई यतीम सरपरस्ती से महरूम न रहे, कोई बीमार इलाज की सहूलतों से महरूम न रहे, कोई शख्स भूख और प्यास के मसले से दो चार न हो। इस पूरे मुल्क में जितने माजूर हैं उनके लिए माजूरी ख़त्म करने के सारे असबाब फराहम हों, और अल्लाह न करे कोई मुसीबत
نہ کہانی آفت ٹوٹ پڑے تو تمام لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا پورا سامان موجود ہو۔ اس ملک میں ہزاروں لوگ اپنے بھائیوں کی خدمت میں مگن ہیں اور ان سب کا آخری مقصد صرف ایک ہے کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ خواب ہے، بہت بڑا خواب۔ ہم جانتے ہیں یہ حضرت اقبال کا خواب ہے جسے آج پاکستان کہتے ہیں۔ اس بھی اللہ کے بندے نے خواب دیکھا تھا، پھر برصغیر کا دھارا بدل گیا۔ سید مودودی نے اس برصغیر میں اسلامی کردار، اسلامی معاشرے، اسلامی ریاست کا خواب دیکھا اور لاکھوں لوگ ان کے جھنڈے تلے آج بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہی یہ خواب الخدمت فاؤنڈیشن کا جماعت اسلامی کی قیادت نے دیکھا اور اس پورے ملک میں خدمت میں ایک جال بچھا ہوا۔ اس کا تفصیلی تعارف تو الخدمت کی ذمہ داری کرائیں گے، میں نے چند جملے کہے ہیں اور میں اس بنیادی فکر کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ سورہ البلد ہے، اور یہ آیات میں نے اس لیے پڑھی ہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور اگر کوئی شخص مجھ سے واقف کار نہیں ہے تو میں اپنا تعارف یہی کراتا ہوں کہ میں ایک معلم ہوں۔ اسی شہر میں نے تقریباً 22 سال پڑھایا ہے، بطور ہیڈ ماسٹر میں ریٹائر ہوں۔ تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، آپ نے پوری انسانیت کے بارے میں سوچا ہے۔ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے میں کچھ اخلاق آ گئے ہیں اور میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں اور میں روزے بھی رکھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی قرآن کو ہاتھ لگا لیتا ہوں۔ نہیں، اسلام پوری شخصیت کو بدلتا ہے۔ اگر ہمیں یہ دین سمجھ آ جاتا، یہ ہماری تعمیر کرتا ہے۔ آج کا لفظ جو کیریئر ہے، جس کے پیچھے پورا معاشرہ بھاگ رہا ہے اور اس کے معنی سمجھے بغیر ہم آنکھیں بند کر کے دوڑ رہے ہیں کہ بھئی کیریئر ہو، کیوں بھئی مستقبل بہتر ہو جائے گا، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ قرآن بھی انسان کو بہتر کرتا ہے، وہ نیچے سے اٹھاتا ہے، اوپر بلند سے بلند تر کرتا ہے۔ اور انسان کی شخصیت بلند کیسے ہوتی ہے، ان آیات میں کمال خوبصورتی سے بات ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اللہ کے کلام سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت کی شروع، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ مال کی محبت میں بڑا گرفتار ہے، یہ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ لگتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اسے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ اس کے بعد انسان پر اللہ گلہ کرتا ہے کہ بھئی یہ انسان گھاٹی نہیں چڑھتا۔ گھاٹی کیا؟ عربی میں یہ تو محاورہ ہے گھاٹی چڑھنا۔ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان اونچی جگہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یعنی لوگ اوپر چڑھتے جائیں، چڑھائی چڑھتے ہیں، پھر آگے کہیں پہنچتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لوگوں چڑھائی چڑھو، مشکل راستہ اختیار کرو، اپنے آپ کو بلند کرتے جاؤ۔ اوپر اٹھنا، اپنے آپ کو بڑا انسان بنانا آسان نہیں ہے۔ اوپر اٹھو، کس طرح؟ اپنے جذبات پہ قابو پا لو، اپنی ضرورتوں پہ قابو پا لو، اپنے نفس پہ قابو پاؤ، لالچ کو، بغض کو، حسد کو، حرص کو، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اوپر اٹھو۔ تمہارے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، انسانوں کی محبت آ جائے، خدمت کا جذبہ آ جائے، لوگوں جمع کرنے کی بجائے لٹانے والے بنو، لوگوں لینے والے کی بجائے دینے والے بنو۔ اوپر اٹھو، انسان گھاٹی چڑھے، اپنی شخصیت کو خوب سے خوب تر بنائے۔
بہتر انسان بنتا جائے، حتیٰ کہ تاریخ میں اس کا نام عظمت کے میناروں میں لکھا جائے، وہ گھاٹی نہیں چڑھتا. اور یہ گھاٹی چڑھنا کیا ہے؟ فرمایا فک و رقبہ، یہ گردنیں چھڑانا ہے، یہ غلام کو خرید کر آزاد کرنا ہے، یہ مقروض لوگوں کا قرض ادا کر کے انہیں بہت بڑی ٹینشن سے، دباؤ سے بچانا ہے، یہ قیدیوں کو جرمانہ ادا کر کے ان کو آزاد معاشرے کا شہری بنانا ہے. لوگوں یہ ہے گھاٹی. لوگوں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، انہیں بہتر ماحول دو، ان کی بیڑیاں کاٹو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. پھر گھاٹی کیا ہے؟ جب حالات خراب ہوں، جب کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو، اس وقت لوگوں کو کھلاؤ، ان کی ضرورتیں پوری کرو. یتیم ذا مقربۃ اور مسکین ذا متربہ. قریبی رشتہ، جو تمہارے رشتہ دار یتیم ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہونے دو، ان کے اندر اعتبار پیدا کرو کہ کوئی ان کا پوچھنے والا، کوئی ان کے ساتھ دینے والا موجود ہے. یا وہ لوگ جو خاک آلود ہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے، جن کا معاشرے میں کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے سہارا بنو، انہیں کھلاؤ. دیکھیے انسان کو قرآن اوپر اٹھایا. یہ انسان اوپر کب اٹھتا ہے؟ جب اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے، جب دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، احسان کی فکر نہیں ہوتی، پھر وہ اور اوپر اٹھتا ہے. قربان جائیے قرآن کی آیات پر، مزید اوپر اٹھتا ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر یہ لوگ مل جاتے ہیں، یہ ایمان لے آتے ہیں اور ایک معاشرہ ایسا بناتے ہیں جس میں سارے لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں کہ اسلام پہ ڈٹے رہو، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اور باہمی مرحمت، یہاں قرآن نے لفظ جو مرحمت استعمال کیا ہے وہ ہے باہمی ہمدردی، ایثار. اس کی تلقین کرتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ کرو جس میں لوگ ایک دوسرے کو اس چیز کی نصیحت کر رہے ہوں، اپنے عمل سے مثالیں دے رہے ہوں، تو اس معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہتا، کوئی بے سہارا نہیں رہتا. وہ معاشرہ بن جائے، اپنے آپ کو انسان اتنا بلند کر لے تو اللہ گارنٹی دیتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ. یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے جو آج خرچ کر رہے دائیں ہاتھ سے، کل اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسے معاشرے کا خواب ہے. الخدمت فاؤنڈیشن معاشرے کے تمام طبقات کی خدمت کرنے کا منصوبہ ہے. اس خواب کی تعبیر، اس منصوبے کے عمل میں آپ کا تعاون ہی در اصل الخدمت فاؤنڈیشن کو الخدمت بناتا ہے. اللہ الخدمت فاؤنڈیشن جتنے کام کر رہی ہے انہیں قبول کرے، اور جو مزید منصوبے رکھتی ہے انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسباب فراہم کرے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ تمام کا بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام کے درمیان تشریف لانے والے ڈی ایس پی لیگل محترم عباس علی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے. اب میں یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے ذوالفقار میر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا. ہر تقریب کے منتظمین کی ضرورت ہوتی ہے کہ میڈیا آئے، لیکن کچھ تقریبات ایسی ہوتی ہیں جہاں ہماری یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں، کیونکہ یہ وہ کام ہیں کہ جو صرف دنیا کے نہیں ہے، یہ ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اور جہاں تک الخدمت فاؤنڈیشن کا تعلق ہے تو بڑے عرصے سے میں ان کے کام سے بھی واقف ہوں، اور خوش قسمتی کے ساتھ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں. اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن یا ان کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں
اس میں سب سے بڑی جو بات میں نے دیکھی ہے کہ یہ اپنی شخصیت کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے کام کو آگے رکھتے ہیں، ورنہ اکثر ہمارا پالا انہی لوگوں سے پڑتا ہے جن کا کام دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن وہی چھائے رہتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ ہم نے اگر مہینے میں کہیں ایک دیگ بنا لی ہے تو ہمیں چکوال کا عیدی بلایا جائے۔ لیکن جس طریقے سے، جتنے خوبصورت انداز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے اکثر، جس سے بھی کسی لیڈر سے آپ بات کریں وہ یہی کہے گا کہ سیاست جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس میں خدمت شامل ہو جائے۔ خدمت کے بغیر میری رائے میں سیاست صرف شرارت ہی رہ جاتی ہے۔ تو اس میں جو ایک خدمت کا جذبہ ساتھ، جن کا نام ہی الخدمت ہے، اور جب بھی کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے پورے ملک میں، خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت آئے سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، تو پھر ہمیں پاک فوج کے بعد جو سب سے بڑا منظم ادارہ نظر آتا ہے وہ یہ الخدمت والے ہی ہیں۔ تو ان کی حوصلہ افزائی ہر حوالے سے وہ انتہائی ضروری ہے۔ میڈیا کے حوالے سے ہمیشہ، جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ ان کی آواز پہ لبیک بھی کہا ہے، ان کی آواز کو آگے پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ، یہ تعلق، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں ایک دفعہ پھر یہاں موجود تمام شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چند منٹ مجھے سنا۔ انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ کارمیر صاحب جزاک اللہ بہت ہی اچھے انداز میں الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہ رہے تھے۔ اب میں ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں سید عباس علی صاحب DSP لیگل، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں جو انتظامیہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن جیسے کہ سارے آپ جانتے ہیں، اور مجھ سے پہلے شرکاء جو ہیں وہ اس بابت آپ لوگوں کو تفصیلاً بیان بھی کر چکے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پورے ملک میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور پورے ملک کے اندر یہ ایک واحد منظم ادارہ ہے جس کی مختلف خدمات کو اکثر و بیشتر ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ان کا ایک ادارہ میں نے خود پرسنلی بھی وزٹ کیا ہوا ہے، جو مرید کے مقام پہ ان کا اسکول ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی سروسز وہاں پہ دی جا رہی ہیں، اور بچوں کو جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میں انتظامین کا اور آپ شرکاء کا بھی، جو آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ان کی پروگرام میں شرکت کی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ سر۔ یہ ہماری ویل چیئرز کی رسماً تقسیم یہاں پہ ہم کریں گے۔ ویسے ہماری جو ویل چیئرز ہیں وہ 12 ویل چیئرز ہم یہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں، باقی ویل چیئر آفس میں پڑی ہیں وہ اپنے لوگ وہاں سے لے لیں گے۔ تو آپ ویل چیئرز کی تقسیم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بریگیڈیئر مظہر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ساتھ صدر الخدمت فاؤنڈیشن نعمان ظفر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ تیسرا کون ہے؟ بابر ہے، ممتاز صحیح ممتاز ہے، نوٹے کا کہاں گئے؟ اور تیسرا بندہ DSP لیگل سید عباس علی صاحب سے الخدمت فاؤنڈیشن کا تعارف اور الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کے لیے اور پورے پاکستان میں اور اسپیشلی چکوال میں جو ہمارا کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کے لیے میں گزارش کروں گا صدر الخدمت فاؤنڈیشن محترم نعمان ظفر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پریزنٹیشن دیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب میں شامل تمام معزز مہمان گرامی، جناب DSP لیگل صاحب، بریگیڈیئر مظہر صاحب، جناب شوکت صاحب، ہمارے سرپرست اعلیٰ اور مربی جناب محمد اشرف آصف صاحب،
میڈیا کے تمام مہمان گرامی اور جو علاقے کے معزز لوگ اور شرکاء موجود ہیں، السلام علیکم۔ الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسی فلاحی تنظیم ہے جو الحمدللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ اب پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد کراچی میں ہمارے ایک سابق جماعت کے رہنما نے رکھی، اور وہ کام بڑھتے بڑھتے ایک بیج سے ایک تناور درخت بن گیا ہے، اور ہر ضلع کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر ہمارے رضاکار اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو کاروان ہے اس میں 7 ایسے شعبے ہیں جس میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے، جس میں کفالت یتامہ جو سب سے بڑا شعبہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، جس میں اس وقت تقریباً 60,000 کے قریب جو یتیم بچے ہیں پورے پاکستان میں ان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ صحت کے اندر بہت بڑے بڑے اسپتال، جس میں ہمارے ضلع چکوال کے اندر الخدمت ایمان ہسپتال تلہ گنگ میں 50 بیڈ کا ایک ہسپتال ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایمبولینس کی سروس، تقریباً 300 ایمبولینس کا فلیٹ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ رضاکاروں کی ایک بہت بڑی فوج ہے جس کو اب باقاعدہ رجسٹریشن کے ذریعے منظم کیا جا رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد ہیں جو اس وقت تک الخدمت کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور اپنی سرگرمیاں پورے پاکستان کے اندر سر انجام دیتے ہیں۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی اور قدرتی آفت ہو، ویسے کسی یتیم بچی کی شادی کا معاملہ ہو، کہیں کسی کو ادویات کی ضرورت ہو، الخدمت کا کام ایک مشن اور موٹو جس کو خدمت دیانت کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ پاکستان کی واحد تنظیم ہے جو ISO سرٹیفائیڈ ہے۔ ہمارے بیرون ملک بھی آڈٹ ہوتے ہیں، بیرون ممالک کی تنظیموں میں، اب تو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی جو رجسٹریشن ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان میں ہمارے ایکسٹرنل آڈٹس اور انٹرنل آڈٹس بہت جو سرکاری سطح کے ادارے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارا جو ادارہ ہے اپنا جو الخدمت فاؤنڈیشن کا مرکز ہے وہ بھی ہمارے انٹرنل آڈٹ دیتا ہے، اور اس کی بڑی باریک بینی سے جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ ہمارے موجود جو وسائل ہیں وہ بڑی شفاف انداز میں استعمال کیے جائیں، اور جو امانتیں ہم تک پہنچتی ہیں ہم ان کو ضرورت مندوں تک بڑی تحقیق کے بعد اور شفافیت کے بعد پہنچائیں۔ ابھی تھوڑا سا روشنی کا معاملہ ہے، ہمارا یہ اندازہ تھا کہ شاید لائٹ کچھ ہو جائے گی۔ میرے پاس چکوال ضلع کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے جو میں یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو سنیں گے، اور اگر بعد میں کسی کو ڈیٹا چاہیے ہو تو وہ ہر وقت ہمارا حاضر رہتا ہے۔ ضلع چکوال کے اندر اس وقت الحمدللہ ہم 83 یتیم بچے جن کے خاندانوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ بھی الحمدللہ وہ آپ لوگوں کے تعاون سے جو جاری ہے۔ اس میں بچوں کی سال بھر کی جو ضروریات ہیں، جس میں بچوں کے کپڑے، جوتے، یونیفارم، اسکول کی فیسیں، اور یہ بچے ایسے نہیں کہ یہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اس میں الحمدللہ ایسے بچے ہیں جو مہنگے اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کی فیسیں جو ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے چکوال میں پچھلے سال کے اندر تقریباً 7 میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، اس میں تقریباً 600 کے قریب جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں۔ تعلیم کے اندر اس وقت جو ہائر ایجوکیشن ہے الحمدللہ الخدمت الفلاح اسکالرشپ اسکیم، اس میں چکوال کے جو 15 بچے ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور وہ اپنی بیچلرز کی ڈگریاں جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیوں میں چکوال میں اور چکوال سے باہر وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو الخدمت الفلاح اسکالرشپ اسکیم ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ الحمدللہ بچوں کی MBBS کی فیس بھی جو ہے وہ اس سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے اپنا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت بچوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی جو فیسیں ہیں یا جو ان کے تعلیمی اخراجات ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سے مواخات پروگرام کے اندر ہم ایسے لوگ جو کسی قرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا
کوئی روزگار کے اندر کوئی اپنا سسٹم شروع کرنا چاہتے ہیں. پچھلے سال ہم نے تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو رقم ہے وہ اس مد میں ادا کی ہے لوگوں کو قرض حسنہ کے طور پر. اسی طرح سے ہم یہاں پہ الخدمت جو ہے اجتماعی قربانی کا انتظام کرتی ہے اور قربانی فی سبیل اللہ کا انتظام بھی ہوتا ہے. تو پچھلے سال ہمارے اجتماعی قربانی یہ جو بھی بڑی عید گزری ہے اس پر تقریباً 60 کے قریب جو ہے وہ اجتماعی قربانی کے جانور وہ ذبح کیے گئے اور 7 جانور فی سبیل اللہ جو بیل ہیں 7 وہ تقسیم کیے گئے اللہ کی راہ میں. اسی طرح سے ہم مختلف آفات سے بچاؤ کے جو پروگرام ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں چکوال کی عوام کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ مشکل حالات میں بھی کھول کر اپنے دکھی بہن بھائیوں کے اپنے ہم وطنوں کا جو دکھ درد بانٹتے ہیں. اس میں جو آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال بلوچستان میں سیلاب آیا تھا تو الحمدللہ چکوال کے لوگوں کے تعاون سے ہم نے 2,13,97,894 روپے جمع کر کے اور اس کے علاوہ 15 ٹرک جو سامان کے ہیں وہ بلوچستان بھیجے جو آپ لوگوں کی سخاوت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اسی طرح سے ترکی کا زلزلہ آیا تو تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے وہ رقم یہاں سے ہم نے جمع کر کے اپنے مرکز بھجوائی جو بعد میں ترکی میں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے استعمال ہوئی. اسی طرح سے الخدمت نے اس سال ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے جو والنٹیئر مینجمنٹ پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے. اس پروگرام کے تحت پورے پاکستان کے اندر نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے اور پھر ان نوجوانوں کی مختلف قدرتی حادثات سے بچاؤ کی تربیت کرنی ہے. ابھی حال ہی میں سیلاب کی آمد سے پہلے جب بارشوں کی پیشگوئی کی گئی تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے خانپور ڈیم کے اوپر پورے پنجاب سے والنٹیئرز کی ٹریننگ کا ایک بندوبست کیا گیا جس میں تیراکی ہے، کشتی رانی ہے اور مختلف ان کو سکل سکھائی گئی کہ سیلاب میں لوگ خود اپنے علاقے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری جو ہمارے محکمے ہیں وہ وسائل کم ہونے کے بعد بعض دفعہ یا حادثات بڑے ہونے کی وجہ سے تو امداد وہاں پر بر وقت نہیں پہنچ سکتی. تو لوگ اگر خود قابل ہوں یا ٹرینڈ ہوں تو وہ اس صورت میں اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو ہم چکوال کے اندر بھی انشاءاللہ یہ پروگرام کا آغاز کرنا جا رہے ہیں. اس ماہ کے دوران ہی انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جا کر نوجوانوں کی رجسٹریشن کریں. اس کے ساتھ ہماری ریسکیو کے ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ کی بات چیت تقریباً آخری مراحل میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری پنجاب کی سطح پہ ٹریننگ ہے ابھی پورے پنجاب میں پچھلے ہفتے جو ٹرینرز کی جو والنٹیئرز کی یا حادثات سے بچاؤ کی جو ٹیمیں ہیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے جس میں آرمی کی ٹیمیں ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، ایلیٹ فورس کی ٹیمیں ہیں. ان کے لاہور میں مقابلہ جات ہوئے تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن واحد NGO ہے جس کی ٹیم نے اس میں حصہ لیا اور بہت سارے مقابلوں میں نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی. اسی طرح سے جو آنے والا سال ہے اس کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری حالات اور جو سرمایہ ہے ہمارے ملک میں اس کا بہت سارا معاملات جو ہیں وہ حالات خراب ہیں اور خصوصاً یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے اس سلسلے میں بھی اپنی سوچ بچار کی، اپنا منصوبہ جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا اور کراچی سے ایک پروگرام، بہت بڑے پروگرام، بنو قابل پروگرام جس کا بھی دوسرا فیز شروع ہے. پہلے فیز میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد طلبات کو جو ہے وہ IT کی ٹریننگز دی گئیں اور ان کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ پاکستان میں اپنے روزگار کا بندوبست کر سکیں. اسی طرح سے پنجاب کے اندر ہمیں 3 پروگرام جو ہیں جس کے اوپر ہم پیرالل کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جس میں ایک یہ بنو قابل پروگرام ہے جس میں ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا فارغ التحصیل ہیں یا کوئی روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے لیے کسی کاروبار کا آغاز کر سکیں اور خصوصاً ایسے کاروبار کا آغاز جس میں وہ بیرونی ملک سے سرمایہ پاکستان میں لا سکیں. تو انشاءاللہ چکوال میں اسی مہینے کے اندر اس پروگرام کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. تو تھوڑی دیر تک جب ہم تھوڑا روشنی اور ہوتی ہے گہری تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی لانچنگ تقریب جو ہے وہ آج ہم یہاں پر کر دیں اس تقریب کے اندر، ورنہ وہ اس کے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ چکوال کے اندر ایک بنو قابل چکوال کے نام سے ایک
پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو ٹریننگ دے کر اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ آئی ٹی کے شعبے میں جو ہے وہ زر مبادلہ پاکستان کے اندر لے کر آئیں اور اپنی مہارتوں کو جو ہے وہ مختلف انداز سے دوسرے ملکوں کو. اسی طرح سے خواتین کو خصوصاً بیوہ خواتین کے حوالے سے ہم ایک پروگرام کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، جس میں ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کو ڈیجیٹل کڑھائی کے نام سے آج کل جانا جاتا ہے. ایک سلائی کڑھائی تو عمومی 2-3 سینٹر چکوال میں کام کر رہے ہیں، ہم اس سے ایڈوانس لیول پہ ایک سلائی کڑھائی جو ہے ڈیجیٹل کڑھائی جس کو عام سادہ زبان میں ہم کہیں گے، اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور تیسرا پروگرام جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم برانی علاقہ ہے ہمارا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے کاشتکار ہیں جو کھیتی باڑی کے اوپر انحصار کرتے ہیں لیکن وہ جدید زراعت کو یا ان سے مانوس نہیں ہیں یا اس میں وہ اس قابل نہیں ہے یا اس طرح کا علم نہیں رکھتے کہ کیسے چھوٹی جگہوں سے وہ بڑا منافع یا بڑی فصل حاصل کر کے اپنے زر مبادلہ کو بڑھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 3 جو بڑے پروگرام ہیں یہ چکوال کے اندر اسی سال کے اندر انشاءاللہ ہم ان کو شروع کرنے جا رہے ہیں. چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ہم نے بندوبست کر رکھا ہے. ہمارا جو نیا دفتر ہے اس کے اندر آپ لوگ کی آمد کا، وقت دینے کا، ہمارا حوصلہ بڑھانے کا بہت شکریہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے اس قیمتی وقت کو اپنے حضور اس کو قبول کرے اور آخرت میں ہماری بخشش کا سبب بنائے اور آپ لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دے، اور آپ کے حوصلے اور ہمت جو ہیں وہ ہمارے حوصلے اور ہمت بڑھائیں تاکہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت بلا تفریق رنگ، مذہب اور نسل جاری رکھیں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں آخر میں دعا کے لیے مولانا رفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعا سے پروگرام کا اختتام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں یا رب تیرے در پر ہاتھ اٹھائے ہوئے. ہاتھ اٹھائے سر کو جھکائے رحم پہ تیرے آس لگائے. آئے ہیں یا رب تیرے در پر اپنے کرم کی ہم پہ نظر کر. رحمت کر دن پھیر ہمارے، ہم ہیں تیرے محبوب کے پیارے. ہم کو بنا اسلام کا شہدا، یعنی اپنے نام کا شہدا. نام پہ تیرے جان فدا ہو، کوئی نہ دل میں تیرے سوا ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر کی جو ہے وہ افتتاحی تقریب دیکھی، جہاں پر جو ہے وہ ماہزین علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی. یہاں پر جو شرکاء تھے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو واقعی ایک خدمت کا جو ایک سرچشمہ اور یہ وہ منظم ادارہ ہے جو چاہے سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا دیگر کوئی قدرتی آفات میں جو اگر مصیبت میں ہمارے بہن بھائی جو آ جائیں تو ان کے لیے یہ بڑا ہی اچھا کام کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ سجدہ سیلاب زدگان کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پر اگر کسی کو بچی
کو شادی کے حوالے سے تقریب کا کرنا ہو یا ویل چیئر کے حوالے سے یا ادویات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہاں پر یہ اس کی معاونت کرتے ہیں. تو ان جیسی تنظیمیں جو واقعی قابل ستائش ہیں کہ جن کا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک شفاف طریقے سے چل رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی تنظیموں کے ساتھ رہیں. مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا جو ساتھ دیں اور تاکہ جو ہے وہ غریبوں کی یہ مدد کر سکیں. اپنے میزبان راجہ ثاقب کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.